बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जामा बिन नौरिया अल आलमिया साइट एरिया कराची का कब्रिस्तान है और यहाँ पर हम खड़े हैं शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब शहीद नव्वरल्लाह मरकदहू के मज़ार पे, और जिनकी तारीख़ शहादत 14 जमादुल अव्वल 1426 हिजरी थी और मुताबिक 23 जून 2005 और मकाम शहादत प्रिंस रोड है। ये मुफ्ती साहब के लाश के बारे में भी हमें पता चला कि इनकी लाश जो है महफूज नज़र आया था। तकरीबन साल से सवा साल के बाद भी बारिश हुई थी और तलबा ने, इनके साहबजादे ने, मुफ्ती साहब के साहबजादे ने, इनका नाम जमाल अतीक है और मेरा शागिर्द भी रह चुका है, उन्होंने जो है ना वो देखा। ये जो है ना ये मुफ्ती साहब का मज़ार है और मुफ्ती साहब के मज़ार के कब्र के बिल्कुल बाएं तरफ जो है ना ये आशिक हुसैन साहब का मज़ार है। जामा बिन नौरिया मरहूम आशिक हुसैन साहब का ये मज़ार है ये, और ये मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब का मज़ार है। और मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब के दाएं जानिब हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब का मज़ार है जो ये नज़र आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, मैं जो मुझे मालूमात हुआ है मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब के साहबजादे जमाल अतीक साहब से, जब मैं जामा बिन नौरिया में पढ़ाता था उस वक्त ये मुझसे पढ़ा भी है, मेरा शागिर्द रह चुका है। फिर मैं यहाँ से चला गया था तो उसके बाद ये वाक़या पेश आया है सन 2005 में। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि ये वाक़या जो है ना खुद मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद साहब के साहबजादा जमाल अतीक से हम ये वाक़या पूछें और मालूम करें कि मुफ्ती साहब की लाश के बारे में क्या जानते हैं वो, और ये कि उन्होंने क्या देखा। तो मैं चल रहा हूँ मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब के साहबजादे जमाल अतीक साहब की तरफ, जो फिल वक्त जामा बिन नौरिया में उस्ताद भी हैं और पढ़ा रहे हैं और मुफ्ती हैं माशाअल्लाह। तो इनसे हम पूछते हैं, ये खुद अपनी आंखों देखा हाल ये बताएंगे मुफ्ती साहब के महफूज लाशों के मतलब। जमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वो जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया है कि आपके ज़रिए से मुझे मालूम हुआ था कि मुफ्ती साहब का लाश जो है ना महफूज दिखाई दिया था बारिश के दिनों में। तो इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो आपने ये मुफ्ती साहब की शहादत कैसे हुई थी, और फिर ये शहादत के बाद जो है ना कफन तदफीन वगैरह और कोई ऐसे ख़ास वाक़या वो भी जिक्र कर दें। अब्दुल सत्तार अली साहब ने क्या कहा था इनके बारे में वो भी बता दें, और जो आपने यहाँ पर देखा था और दूसरे उलमा कराम थे उसके बारे में बता दें, बहुत मेहरबानी होगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 23 जून 2005 की बात है कि हमारे वालिद साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह दरस कुरान के लिए मदीना मस्जिद बंस रोड तशरीफ़ ले गए, और वहाँ से जब दरस कुरान देकर, और उस दरस कुरान के अंदर भी उन्होंने सूरत तौबा की आखिरी आयत और जिहाद का तज़किरा था उनमें, और ज़िंदगी भी उन्होंने अपनी सारी जिहाद ही के नाम से और अमेरिका के मुखालिफ अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारी है, और जिहादी एक ज़िंदगी उनकी गुजरी है। तो जिहाद ही के हवाले से बयान करके बाहर निकल रहे थे, तो वहाँ से वापसी पर ही बंस रोड ही के इलाके के अंदर ही उन्हें लोगों ने गोलियां मार करके शहीद कर दिया है जी। रात को तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये शहादत का वाक़या रूनुमा हुआ, और मैं तकरीबन 11:30 बजे के करीब मैं वहाँ पहुँचा हूँ अस्पताल में, तो शहादत हो चुकी थी। और वहाँ से फिर हमने लाश को लेकर के हम एदिसल खाने गए हैं, वहाँ लाश को रख दिया है, और दूसरे दिन जुमे की नमाज के बाद तकरीबन 3 बजे के बाद हम वहाँ से लाश को लेकर के आए जी। हम जब लाश को लेकर आए तो हमारे साथ एदिसल खाने के जो जिम्मेदार हैं अब्दुल सत्तार एदी साहब, वो भी हमारे साथ आ गए। उन्होंने अपने आने की वजह ये बताई कि मैं आप लोगों के साथ इसलिए आ रहा हूँ कि मैंने बहुत सी लाशें यहाँ खून से लथपथ देखी हैं, लेकिन इस लाश को इंतहाई अजीब व गरीब देख रहा हूँ कि 14-15 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सर खाने में रखने के बावजूद खून जमा नहीं है, बल्कि उसके बावजूद बह रहा है। मैं इस वजह से आया हूँ कि ये कोई अजीमी शख्सियत है, इस वजह से मैं इनकी जनाजे के अंदर शिरकत करने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद असर की नमाज के बाद जनाजा पढ़ा गया, और असर से मगरिब के दरमियान के अंदर यहाँ पर तदफीन हो गई। और इसके तकरीबन कोई 14 माह बाद तकरीबन 18 मई 2006 की बात है कि यहाँ कराची में शदीद बारिशें हुई हैं। तो उन बारिशों के नतीजे के अंदर कब्र की मट्टी
کے اندر پانی گیا تو اس کی وجہ سے وہ بھاری ہوئی تو قبر کے اندر سے سلیبیں ٹوٹ گئی. جی جی. اور سلیبیں ٹوٹنے کے بعد تقریباً قبر تین حصے کھل گئی تھی, ایک حصہ باقی. اچھا اچھا. 3 حصے کھل گئی. تو ہم یہاں پر آئے صبح کے وقت میں, کہ جمعے ہی کا دن تھا یہ بھی. تو ہم آئے اور ہمارے اساتذہ کرام آئے, جن کے اندر مفتی عبداللہ شوکت صاحب, مولانا ساجد محمود صاحب, مولانا عبد الرحمان صاحب اور بھی بہت سے علماء کرام اس وقت یہاں پر موجود تھے. اور ان سے مشورے میں یہ طے پایا کہ قبر کے اندر سے مٹی نکال دی جائے اور نکال کر قبر کو دوبارہ بنا کر کے بند کر دیا. لہٰذا ہم نے قبر کی خود صاف صفائی کی. میں, میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی طلحہ عتیم وہ بھی موجود تھے, اور کچھ مدرسے کے طلباء کرام تھے جنہوں نے قبر میں اتر کر کے صفائی کی. تو ہم قبر کے اندر سے جیسے جیسے مٹی باہر نکال رہے تھے تو یہ قبرستان خوشبو سے معطر ہو رہا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تقریباً اس وقت کوئی 30 سے 35 افراد کی تعداد موجود ہوگی, اور ان میں سے ہر ایک نے اس چیز کو محسوس کیا ہے. تو جیسے جیسے ہم مٹی نکالتے گئے خوشبو کے اندر اضافہ ہوتا گیا, اور یہاں تک کہ ہم کفن تک جب پہنچے تو اس وقت اساتذہ کرام نے کہا کہ بس اس سے آگے نہیں جائیں اور کفن کو کھولے نہیں. لیکن وہ جو کفن کی کیفیت تھی بالکل سرخ ہو رہا تھا, اور اس کو جو خون لگا ہوا تھا ایسے لگتا تھا تازہ خون ہے. اور اس کفن پر اور اس کفن کے ذریعے سے جو ہاتھ جسم پر ہمارا لگا تو جسم بھی بالکل اس طرح تھا جس طریقے پر کہ بالکل عام آدمی سویا ہوا ہوتا ہے, بالکل نرم اور گرم. اس طریقے کا بالکل جسم تھا جہاں تک میرا ہاتھ لگا ہے. تو بالکل اس طریقے کی صورتحال تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو صفائی کر کر نئی سلیپیں لگا کر, اور سلیپیں لگانے کے بعد ہم نے جیسے قبر کو جیسے بند کرتے گئے ویسے ویسے خوشبو کے اندر کمی آتی گئی, اور آہستہ آہستہ یہ خوشبو ختم ہو. یہ کا واقعہ ہے. آپ نے ایک بات بھی بتائی, کچھ اور واقعات بھی ہیں جو ہم تو نہیں دیکھ سکے, لیکن برابر کے اندر کھڑکی والے ہیں, ان کے مزدور ہیں, اور ان کے جو مالکان ہیں ان لوگوں نے خود بتایا کہ بعض اوقات یہاں پر رات کے وقت میں جب مزدور کام کرتے ہیں تو یہ گیلری اوپر بنی ہوئی ہے, اس گیلری کے اندر آ کر کے لوگ رک جاتے ہیں. اچھا اچھا. اور اس گیلری کے اندر کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس قبر سے ہمیں تلاوت کلام پاک کی اس طرح کی آوازیں ہیں جیسے اندر کوئی بہت بڑی محفل ہو رہی ہے. اچھا اچھا. تو اس طریقے کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں. صحیح سے. ناظرین یہ وہ گیلری ہے جس کی طرف یہ بھائی جان ابھی بتا رہے تھے. جی. اور اس کی تصدیق مفتی نعیم صاحب بھی کر دیں گے. اچھا ماشاء اللہ. تو بھی ان کی بھی علم میں یہ بات موجود ہے. جی جی جی. یہ ناظرین گرامی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم دین کو جو حق بات بولتے تھے اور جو بھی باطل ہوتا تھا وہ باطل کی بطلان کو اجاگر کرتے تھے, جس کی بنا پر جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ کرامت دکھا دیا کہ ان کی لاش جو ہے بالکل اب تک محفوظ ہے, اور 1.25 سال کے بعد بھی جب محفوظ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ بعد میں بھی محفوظ ہی ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ قرآن کریم کی آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں, وہ زندہ ہیں لیکن تم لوگ شعور نہیں رکھتے ہو. تو یہ ناظرین گرامی ظاہری طور سے کھانا پینا نہ ملنے کے باوجود ان کا جسم, جیسا کہ ان کے صاحبزادہ کہہ رہے ہیں, ہاتھ جسم پہ گیا تو وہ جسم نرم بھی تھا, گرم بھی تھا, اور خون تازہ تھا بالکل. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب تک اللہ کی طرف سے باطنی طور سے ان کو غذا نہیں مل رہی تھی تو ان کے جسم میں تازگی کیسے تھی, ان کا خون تازہ کیسے تھا. پھر ایک خوشبو اندر سے آنا, اور 30-35 طلبہ اور علماء کرام اس وقت یہاں پر موجود تھے, اور ان لوگوں کا نام بھی لیا ہے ان لوگوں نے کہ وہ سب گواہی دے سکتے ہیں. ناظرین گرامی یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ دین اسلام ایک سچا مذہب ہے, اور جو مکمل طور سے دین اسلام کا فالو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں, اور زمین کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اور کیڑے مکوڑے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے. چنانچہ کیڑے مکوڑے ان کے جسموں کو ٹچ نہیں کرتے, غذا نہیں بناتے, مٹیاں ان کے جسم کو کھاتی نہیں, اور وہ اس طرح محفوظ رہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارش کو سبب بنا کر کے ان کی یہ نیکی کو, ان کی سعادت کو, ان کے تقوی پرہیزگاری کو, الہیت کو ہم لوگوں کے لیے ظاہر کر دیا, جو ایک راز کی بات ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام سچا مذہب ہے. لہذا ہم مسلمانوں کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے مکمل طور سے. جو ہمارے غیر مسلم بھائی بہن دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, یہودی, عیسائی, ہندو, ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں ایک عالم دین جامع بن نوریہ کی ان کی لاش جو ہے بالکل محفوظ نکلی 1.25 سال کے بعد بھی, اور ان کا خون بھی تازہ تھا. لہذا ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سوچیں, خاص طور سے غیر مسلم مذہبی پیشوا جو ہیں, پنڈت یا پادری, ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے پر سوچیں, اور وہ حق سمجھتے ہوئے حق بات کو چھپائیں نہیں, عوام کے سامنے اجاگر کریں کہ واقعی دین اسلام سچا مذہب ہے, اور دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب منسوخ ہو گئے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی سمجھ نصیب عطا فرمائے اور غیر مسلموں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور دین اسلام کے خلاف جو بغض و عداوت نفرت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ان کے دل سے نکل جائے. بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو عمل نہیں کر پاتے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, جس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے, لیکن دین اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ان افراد کا قصور ہے. ہر مذہب کے اندر, یہودیت کے اندر, عیسائیت کے اندر, ہندو مت کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے مذاہب کو فالو نہیں کر پاتے ہیں. تو اسی طرح سے دین اسلام کے اندر بھی بہت سے مسلمان ہیں جو مکمل طور سے دین اسلام کی پیروی نہیں کر پاتے ہیں. تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ دین اسلام خدا نخواستہ غلط مذہب ہے, یا یہ کہ دین اسلام کا کوئی ثبوت نہیں ہے سچائی کا, یا اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ دین اسلام ایک سچا مذہب ہے, اللہ کا پسندیدہ دین ہے, اور جو بھی ان کے دین پر مکمل طور سے عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر ان کے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ دیتا ہے. جو اس بات کی ثبوت ہے کہ جس طرح سے یہ دنیا کے اندر مرنے کے بعد قبر کے اندر وہ سکون سے ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, جو آخری منزل ہے اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جمال عتیق صاحب کا, جو میرے شاگرد بھی رہ چکے ہیں, کہ انہوں نے یہ انٹرویو دیا اور یہ مزار پہ آئے اور تفصیلی واقعہ بتایا. یہ ہم ان کا شکر گزار ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مفتی عتیق الرحمان صاحب جب میں پڑھاتا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ ساتھ بنات کے شعبے میں لڑکیوں کے ادارے کے اندر پڑھاتے تھے. مسلم شریف ان کی گھنٹی تھی اور میں کوئی اور کتاب پڑھاتا تھا. تو ان دنوں میں بھی ایک استاذ کی حیثیت سے تھا, وہ بھی ایک استاذ کی حیثیت سے تھے. اور لیکن یہ کہ بعد میں چلا گیا تھا اور مفتی صاحب یہیں کام کرتے رہے اور یہ واقعہ پیش آ گیا. تو یہ بہت بڑی استدلال ہے, بہت بڑا ثبوت ہے دین کی سچائی کے اوپر, قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کے اوپر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے اوپر. کیونکہ مفتی عتیق الرحمان صاحب دین اسلام کو سچا مانتے تھے, خود مسلم تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے تھے اور قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانتے تھے, اور دوسرے جو عقیدے ہیں اسلام کے ان کو مانتے تھے. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال جو ہے بالکل سچ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جامعہ بن نوریہ العالمیہ سائٹ ایریا کراچی پاکستان کے محتمم اور پرنسپل مفتی محمد نعیم صاحب ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جامعہ پورے پاکستان میں بہت مشہور ہے, بلکہ پوری دنیا کے اندر. تو ابھی میں انٹرویو کر کے آیا ہوں جمال عتیق صاحب سے, جو مفتی عتیق الرحمان صاحب کے صاحبزادے تھے. تو اسی سلسلے میں تصدیق کے بارے میں مزید میں چند الفاظ مفتی صاحب سے بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ان کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ مفتی صاحب کی لاش جو ہے نا وہ نظر آ گئی تھی اور بارش کی وجہ سے کور کھل گیا تھا. تو لاش بھی محفوظ تھا, ان کے جسم سے خون بھی ویسے تازہ بالکل نکل رہا تھا اور کپڑوں میں کفن میں لگا ہوا تھا. تو مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کے علم میں جو بات بھی آئی ہے اس سلسلے میں, چونکہ مفتی عتیق الرحمان صاحب آپ کے جامعہ بن نوریہ کے استاذ تھے وہ, اور مائناز استاد تھے, بہت ہی حق و بات کرنے والے. تو مفتی صاحب سے گزارش ہے چند الفاظ ان کے بارے میں ذکر فرمائیں, ان کی لاش کے محفوظ کے واقعے کے بارے میں جو آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی عتیق الرحمان شہید بہت عظیم آدمی تھے, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ 14 ماہ بعد بارش ہوئی, ان کی میت جو ہے کھل گئی. میں بھی وہاں موجود تھا اور بہت سارے اساتذہ تھے, طلباء بھی تھے. جب ہم نے دیکھا تو ان کا کفن ویسے ہی محفوظ تھا, ان کی میت ویسے ہی محفوظ تھی, اور 14 ماہ بعد کچھ بھی نہیں ہوا تھا. چونکہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی نے دیکھا ہو, متعدد اساتذہ اور طلباء نے دیکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کہا ہے کہ شہید زندہ ہے اور شہید کی حیات ہوتی ہے برزخی, اس اعتبار سے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا یہ کام کر کے دکھا بھی دیتے ہیں. چنانچہ مفتی عتیق الرحمان صاحب کا میت کو اس طرح دیکھ کر الحمدللہ اطمینان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا اور مقام اور رتبہ دیا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے.
آپ نے چند الفاظ مفتی سعید کے بارے میں ذکر فرمایا، اس سے ہمیں حوصلہ ملا، اور یہ کہ جو واقعات ہمیں اکٹھے کر رہے ہیں اس سلسلے میں آپ کی باتوں سے مزید ہمیں تقویت ملی ہے، تصدیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، اور دین اسلام کو مزید آپ کے ذریعے تقویت ملے۔ آمین ثم آمین۔